अरे ऐसी भी क्या उकताहट मिसेस फरहान शाह। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बार अपना हक वसूल किया है। जितनी हसीन और मगरूर तुम हो, कसम से जितनी मुझसे जान छुड़वाओगी मैं उतनी ही शिद्दत से लौटाऊंगा। छोड़े मुझे, मेरा दम घुट रहा है। अगर आपने मेरे साथ दोबारा जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको आपकी असलियत बता दूंगी। वो खुद को उसे छुड़वाते हुए उठी थी। फरहान हंसकर बोला, क्या बताऊंगी? यही कि मैं पूरा भरपूर जवान मर्द हूँ। इस वक्त उसके तन पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर बेलिबास थी। जिद और अना उस पर हावी हो चुकी थी। कंफर्टर में इससे पहले कि खुद को लपेटती, इससे पहले फरहान उसे कंबल से खींच कर अपनी गोद में गिरा चुका था। अपनी टांग उसकी टांगों पर रखकर मुकम्मल तौर पर उसे अपने आप में मुकीद कर गया। कहने लगा, जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मेरा दिल ठीक से भरा ही नहीं है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तुम कहीं नहीं जा सकती। और इस हुलिये में अगर बाहर गई तो तुम्हारी माँ क्या कहेगी बेटी? अपने शोहर के साथ स्वागत मना कर आ रही है। तुम्हारी माँ तो कलस कर रह जाएगी। कहती थी मुझ में दम नहीं है, मगर कल जब तुम्हें लड़खड़ा कर चलता देखेगी तो उसे भी पता चलेगा फरहान शाह किस खेत की मूली है। चलो शाबाश, अच्छी बेटियां यूं बेशर्मी वाले काम नहीं किया करती। अभी तो बस मेरा ठीक से दिल भी नहीं भरा। मुझे पूरी रात तुम्हारे नाम करनी है ताकि अगले हफ्ते में मुझे खुशखबरी मिल जाए। ये कहकर उसके लबों को बड़ी जोर से अपने लबों में कैद कर गया। मीनाल तो खुद को उससे छुड़वाती रहेगी। उसकी सांसों पर भी मुकम्मल तौर पर अपना इख्तियार कर चुका था। कहाँ वो बॉडी बिल्डर और कहाँ वो कमजोर नाजुक सी लड़की। मुकम्मल तौर पर उस पर हावी होता उसके लब जोर से काट गया था कि मीनाल को अपने लब जख्मी महसूस होने लगे। मीनाल के पूरे वजूद में दर्द की शिद्दतें उठ रही थी। एक बार वो उसकी शिद्दतें बर्दाश्त कर चुकी थी, मगर दोबारा वही सब कुछ बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं थी। इससे पहले कि वो एक बार फिर उसकी गहराइयों में अपनी मोहर सबत करता, वो हार मान के कहने लगी, प्लीज फरहान, प्लीज बस कर दे, मेरी जान निकल जाएगी। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। प्लीज, मैं दोबारा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो हाथ जोड़कर हाँफते हुए ये सब बोली तो फरहान की खुशी की कोई इंतहा न रही। अगले पल उसने खुशी से मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ मीनाल की रानाइयों पर रखे और उन्हें जोर से, और ये निकम्मा निखट्टू लड़का ही मिला है आपको अपनी इतनी लायक फायक बेटी के लिए? क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान वालों में कि जिसे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, इस घर में रखा? आखिर कौन सी ऐसी बात होगी कि उसी को अपनी बेटी दे दी? मैं आपके इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ सरदार हाकिम साहब। मैं तो क्या आपकी वो चहेती बेटी भी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल नहीं मानेगी। आप तो जानते हैं किस कदर गुसील और मगरूर किस्म की बेटी है आपकी। वो तो ऐसे रिश्ते पर लात मार कर आगे चली जाएगी। उसे आपसे भी ज्यादा अपना नाक अजीज है। शाहीना बेगम तो अपना फैसला सुनाकर मुंह मोड़ कर बैठ चुकी थी। सरदार हाकिम में गहरी सांस खारिज करके अपनी बीवी को देखने लगे, फिर कहने लगे, क्या बुराई है इसमें? मुझे नहीं लगता कि हमारी इस बेटी को फरहान के अलावा कोई और हैंडल कर भी पाएगा। जिस तरह की ये मगरूर और अनापरस्त लड़की है ना, बाहर जहां भी जाएगी हमारा नाक ही कटवाएगी। ये तो सरासर आपकी तरबियत की मेहरबानी है शहीना बेगम। आपने इसे इतना सर चढ़ा दिया, वरना वरना बहुत पहले ये बात तय थी कि मिनाल की शादी अगर होगी तो वो फरहान के साथ होगी। इसके अलावा और किसी के साथ उसका रिश्ता नहीं हो सकता। शहीना बेगम तो फरहान का नाम सुनकर अंदर तक मजीद जल कुड़ कर रह चुकी थी। उन्हें तो शुरू से फरहान पसंद ही नहीं था। वो जब भी घर आता तो नौकरों की तरह उसे छोटे मोटे कामों में लगा दिया करती थी। या फिर शहीना बेगम की नजरों में वो एक नौकर ही बनकर रह चुका था। अभी भी वो जैसे ही हाकिम शाह को लेकर
گھر آئے تو شہینہ بیگم نے اسے دیکھ کر فوراً سے حکم صادر کر دیا تھا کہ ابے ٹائم دیکھو، ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 2 بجنے والے ہیں۔ تمہیں کہا بھی تھا کہ ٹائم سے جا کر مینال کو یونیورسٹی سے لے آنا۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر کہنے لگا کہ تائی امی بس ذہن سے نکل گیا، آج کام ہی اتنا تھا، آپ فکر مت کریں، میں ابھی جاتا ہوں، جا کر اسے لے آتا ہوں۔ فرحان اس وقت یونیورسٹی کے باہر ہی کھڑا تھا، سادہ سی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور دھوپ سیکنے کے لیے گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا مینال کا انتظار کر رہا تھا۔ آس پاس سے گزرتی ہوئی لڑکیاں اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر وہ ہر ایک سے بے نیاز مینال کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے مینال یونیورسٹی سے باہر آئی تو فرحان کا تو جیسے خون کھول چکا تھا۔ جلدی سے وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ یہ بات اسے بہت پہلے سے ہی پتا تھی کہ مینال اس کی منگیتر ہے، اس کا نکاح اگر کسی سے ہوگا تو وہ مینال ہی ہوگی۔ لیکن آج مینال کو وہ جس حلیے میں دیکھ رہا تھا اس کے تن من میں آگ لگ چکی تھی۔ ٹائٹ سی جینز اور شرٹ پہنے ہوئے، بال اس نے سٹیپس میں کاٹ رکھے تھے اور ہنستے ہوئے وہ یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی۔ لڑکے مڑ مڑ کر اسی کو دیکھ رہے تھے، اس کے حسین سراپے پر لڑکوں کی نظر ٹک رہی تھی۔ فرحان کی رگوں میں شاہ خاندان کا خون کھول رہا تھا۔ جیسے مینال گاڑی کی طرف آئی تو اسے گاڑی میں بیٹھتے ہی غصے سے دیکھتے ہوئے پھٹ پڑا، کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے مینال، یہ تم نے کس طرح کے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ مجھے تو لگا تھا تم یونیورسٹی میں برقع پہن کر آتی ہوگی، مکمل نقاب کرتی ہوگی، لیکن تم تو یہاں پر اس حلیے میں گھوم رہی ہو۔ دیکھ نہیں رہے لڑکے تمہیں کس طرح سے دیکھ رہے تھے؟ مینال جو اپنے موبائل پر انگلیاں چلا رہی تھی، جیسے اس نے پہلی بار فرحان کو اپنے معاملے میں بولتے ہوئے دیکھا تو وہ آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے؟ ہاں، اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ مجھ پر روک ٹوک کبھی میرے بابا نے نہیں کی تو تم کیوں تیسری جگہ بڑے بن رہے ہو؟ فرحان بڑی تیزی سے گاڑی چلا چکا تھا، ساتھ غصے سے کہنے لگا کہ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تایا جان نے تمہیں منع کیوں نہیں کیا؟ دیکھو تم صرف تایا جان کی نہیں بلکہ میری بھی عزت ہو، میں نہیں جانتا میری عزت کو لوگ اس طرح کی نظروں سے دیکھے۔ آئندہ کے بعد جب تم گھر سے باہر نکلو گی تو مکمل پردے میں نکلو گی، ورنہ تمہارے یونیورسٹی جانا مکمل طور پر بند ہے۔ مینال نے کبھی فرحان سے یوں بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن آج وہ جس طرح سے اس کے سامنے بات کر رہا تھا، مینال کو غصہ آ گیا، کہنے لگی ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو مجھ پر پابندی لگانے والے؟ ہو ہی کیا تم؟ زیادہ چپڑ چپڑ میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کون سی عزت؟ کیسی عزت؟ فرحان بھی اسے غصے سے دیکھ کر کہنے لگا کیوں، کیا بھول گئی ہو تم میری منگیتر ہو؟ جیسی تمہاری یہ پڑھائی مکمل ہوگی میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ آگے کی زندگی تم نے میری مرضی کے مطابق ہی گزارنی ہے۔ بہتر ہے کہ تم یہ بےہودہ لڑکیوں والے کام کرنا چھوڑ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فرحان کی بات سن کر مینال کو تو اندر تک آگ لگ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی مر جاؤں گی لیکن میں تم جیسے شخص سے شادی نہیں کروں گی، نہ تو تم پڑھے لکھے ہو، نہ ہی تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے، تم بھی وہی ٹپیکل شاہ خاندان کے مردوں جیسے ہو جو اپنی عورتوں کو لگام ڈال کر گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے رکھنا جانتے ہیں۔ لیکن میں ان لڑکیوں میں سے نہیں، سمجھے؟ میں آزاد ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ اور کان کھول کر سن لو مسٹر فرحان شاہ، یونیورسٹی میں میرا ایک بوائے فرینڈ ہے جو کہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، مجھ پر پیسے لوٹاتا ہے، تمہاری طرح میرے باپ کے جوتے نہیں سیدھے کرتا۔ میں شادی کروں گی تو اس سے کروں گی، تم سے نہیں۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلتا ہوا سیسا جو فرحان کے کانوں میں گرا تھا۔ تب تک گھر بھی آ چکا تھا۔ مینال تو غصے سے کار سے اترتی، ٹائر پر زور سے لات مارتی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہیں فرحان بھی کچھ سوچ چکا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ چپ چاپ
صرف اور صرف شرم آڑے آنے کی وجہ سے منال سے کوئی بات نہیں کر پایا تھا۔ وہی منال کا مغرور چڑچڑا پن، اس کا یہ انداز دیکھ کر فرحان اندر ہی اندر خوش ہوتا رہتا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید منال پہلے سے جانتی ہے کہ وہ اس کی منگیتر ہے، لیکن آج جس انداز میں منال اس سے بولی تھی، فرحان کو مزید غصہ آ چکا تھا۔ فرحان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ فرحان اس وقت میٹرک میں تھا اور تب سے ہی حاکم شاہ نے اپنے بھتیجے کو اپنی فیکٹری میں کام کے لیے رکھ لیا تھا۔ اسے اپنے ساتھ ہر وقت موجود رکھتے تھے۔ گھر آنا ہو تو فرحان ہی گاڑی چلا کر گھر آیا کرتا تھا، اور پھر گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی وہ اپنا گھر سمجھ کر ہاتھ بٹا لیا کرتا تھا۔ لیکن شہینہ بیگم نے تو کبھی بھی فرحان کو اپنا بھتیجا نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ اسے بالکل نوکروں جیسی عزت دیتی تھی، اسے اپنے ٹکڑوں پر پلتا ہوا سمجھتی تھی۔ اتنا بڑا گھر تھا، حاکم شاہ نے 2-3 مرتبہ کہا تھا کہ میں اپنی بیوہ بھابھی کو اس گھر میں لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ارے گھر کا ایک کمرہ بھی ان دونوں ماں بیٹے کو دے دیا تو دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن شہینہ بیگم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ہماری پرائیویسی خراب ہوگی۔ آپ ان کو ماہانہ خرچہ دے تو رہے ہیں نا، ان کے بچے وہ نوکری بھی اپنے پاس لگوا دیں۔ اس سے زیادہ باپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنے گھر میں بھی رکھ لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ یوں اب جب منال کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی تو حاکم شاہ اپنے بیٹے کی حرکتیں بھی دیکھ رہے تھے، جو ان کی ایک بھی نہیں سنتی تھی، اپنی مرضی کرتی تھی، اور اس میں اگر کسی کا سب سے زیادہ شہ دینے کا ہاتھ تھا تو وہ شہینہ بیگم ہی تھی۔ غصے سے گھر آ کر پیر پٹکتی ہوئی منال سیدھی اپنی ماں باپ کے کمرے میں گئی تھی۔ حاکم شاہ اس وقت گھر ہی تھے۔ غصے سے چلا کر کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے بابا جان؟ وہ فرحان ہوتا کون ہے مجھ پر حکم چلانے والا، مجھ پر مرضی چلانے والا؟ میں جیسے مرضی کپڑے پہن کر یونیورسٹی جاؤں، اور وہ کیا بکواس کر رہا تھا میں اس کی منگیتر ہوں اور وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ میں بتا رہی ہوں بابا، میں نے اگر شادی کرنی تو اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ اس جیسے للو لا شخص کو میں بالکل بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی۔ منال اپنے باپ کے سامنے انتہائی بدتمیزی سے چلا کر بولی تھی۔ حاکم شاہ کو تو بالکل بھی یقین نہیں تھا ان کی بیٹی اس انداز میں بھی ان سے بات کر سکتی ہے۔ وہ بھی انتہائی طیش میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے، کہنے لگے، تم کیا تمیز بھول چکے ہو؟ تم بات کس سے کر رہی ہو؟ باپ ہوں میں تمہارا، اور فرحان جو کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، تم کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑنے لگی ہو۔ ختم کرو اس پڑھائی کے نام کے چونچلے کو۔ میں فرحان کو اپنا داماد مان چکا ہوں اور اسی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر تمہارے وہم و گمان میں کوئی اور ہے تو اپنے ذہن سے یہ خیال بھی نکال دو، کیونکہ شاہ خاندان کی لڑکیوں کی شادی شاہ خاندان کے لڑکوں سے کی جاتی ہے، برادری سے باہر نہیں۔ اپنے باپ کی گرجدار آواز سن کر مینال بھی سہم چکی تھی، جانتی تھی جب حاکم شاہ کو غصہ آ جاتا ہے تو ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور ہر ایک چیز کو اٹھا کر پٹخنے لگی۔ ٹوٹنے پھوٹنے کی آوازیں سن کر شہینہ بیگم بھی اس کے کمرے میں گئی تھی، اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ موم یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں فرحان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی، وہ کہیں سے بھی میرے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ شہینہ بیگم کہنے لگی کہ اپنے باپ کو تو تم جانتی ہو، ایک بار جس بات پر اٹک جائے پھر اسے پلٹتا ہی نہیں ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں اس کا دوسرا حل بھی ضرور نکالوں گی۔ وہیں دوسری جانب فرحان جب گھر آیا تو کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کا سفید دودھ جیسا رنگ اس وقت بالکل سرخ ہو کر دمک رہا تھا۔ اسے یوں غصے میں دیکھ کر صحن میں بیٹھی ہوئی زرینہ خاتون جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹا، بڑے غصے میں لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ چکا تھا۔ یہ تو زرینہ خاتون بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بڑے لمبے عرصے سے منال کو ہی پسند کرتا ہے، اور اس بات سے بھی باخبر تھی کہ ان کا بیٹا جب ضد پر آ جائے تو کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تربیت اچھی کی ضرور تھی، لیکن غصے اور ضد کا بڑا ہی پکا تھا۔
کہنے لگا کہ بس امی، مجھے نہیں پتا، آپ آج شام میں جائیں گی اور جا کر تائی جان سے میرے اور مینال کے رشتے کی بات کریں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ بس جلد از جلد میرا اور مینال کا نکاح ہو جائے اور وہ رخصت ہو کر یہاں آئے۔ بہت ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے اب وہ، وقت آ گیا کہ اس کو لگام ڈال دی جائے، ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دن بہ دن وہ کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ زرینہ خاتون نے یہ سنا تو وہ گہرا سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ شاہینہ بیگم اور مینال کے مزاج سے تو وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ مینال تو 1 انچ بھی اپنے باپ پر نہیں گئی تھی۔ زرینہ خاتون کہنے لگی کہ بیٹا، میں کہتی ہوں کہ سوچ لو، وہ لڑکی امیر باپ کی بیٹی ہے، جانتے تو اس کا رہن سہن کیسا ہے، ایک دن میں وہ لاکھوں روپے اڑاتی اور تم کیا اس کے نخرے اٹھا پاؤ گے؟ فرحان اس بار کڑی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اماں جان، بس آپ میرا رشتہ لے کر جائیں، مینال کو کیسے رکھنا ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ اسی شام فرحان اور زرینہ خاتون حاکم شاہ کے گھر پہنچ چکے تھے۔ شاہینہ بیگم نے جب ان کو دیکھا تو بجائے حال احوال لینے کے وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ حاکم شاہ کے سامنے زرینہ خاتون نے نکاح کی بات کی تھی۔ حاکم شاہ نے جب یہ سنا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ میری بیٹی پہلے بھی آپ کی امانت تھی اور اب بھی آپ کی امانت ہے، اب جب چاہیں اسے رخصت کر کے لے کر جا سکتے ہیں۔ ہاں، تھوڑی زبان کی کڑوی ضرور ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کبھی میرا سر جھکنے نہیں دے گی۔ وہ مسکرا کر یہی بات کر رہے تھے جب کمرے سے مینال باہر نکلی تھی۔ جب اس نے اپنی چچی اور فرحان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہیں سے پلٹ کر واپس کمرے میں جانے لگی، لیکن حاکم شاہ اسے بلا چکے تھے۔ کہنے لگے کہ بیٹا، یہاں تمہاری چچی ساس آئی ہیں، ان سے ملو گی نہیں، اور کچن میں جا کر ان کے لیے لوازمات بھی تیار کرو۔ لیکن ان کے سامنے مینال چلا کر کہنے لگی، دیکھیں چچی، آپ کی مہمان ہے اور یقیناً یہاں پر میرے نکاح کی بات کرنے آئی ہوں، لیکن اپنے 100 کولڑ مہمانوں کو بتا دیں کہ میں ان کے اس بیٹے سے بالکل بھی کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ میری نظر میں اس کی جب کوئی ویلیو نہیں ہے تو یہ مجھ سے شادی کر کے کیوں اپنی انسلٹ کروانا چاہتا ہے؟ کہیں سے بھی یہ مجھ سے میل نہیں کھاتا، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ ہی میرا یہ خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ فرحان کا چہرہ غصے سے اس وقت لال ہو چکا تھا۔ جب حاکم شاہ غصے سے دہاڑے تھے کہ مینال، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کیا یہی تمیز تمہیں سکھائی گئی ہے؟ وہ پیر پٹکتے ہوئے سیدھا کمرے کی طرف گئی تھی اور فرحان بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ آج تک اس نے مینال کے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ جیسے مینال کمرہ لو کرنے لگی، وہ دروازے کے بیچ پاؤں پھنساتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کو بند کر کے آگے بڑھا اور مینال کو گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے بھی میری ماں کے ساتھ ایسے بات کرنے کی؟ آج تک کبھی میں نے اپنی آواز اپنی ماں کے سامنے اونچی نہیں کی، اور تم میری ماں کی بے عزتی کر رہی ہو؟ تمہاری زبان کھینچ نہ لوں میں؟ مینال نے آج تک فرحان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ اسے اس قدر بھی غصہ آ سکتا ہے؟ وہ تو اسے بس چپ چاپ کمگو رہنے والا عام سا لڑکا ہی سمجھ رہی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی کہ چھوڑو مجھے، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ لیکن وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا، کھینچ کر اپنے سامنے کرتا اس کے انابی لبوں کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، تم خود کو سلامت دیکھنا چاہتی ہو نا تو چپ چاپ نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ اس طرح کے ڈرامے بازیاں کرنا بند کر دو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بیوی تو تمہیں میری ہی بننا ہے، چاہے رضامند ہو کر بنو یا پھر زبردستی بنانا پڑے۔ تم بھی اب میری ضد بن چکی ہو، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر واپس پلٹنے لگا تو مینال کہنے لگی کہ ہاں جانتی ہوں، اس لیے مجھ سے شادی کرنی ہے، اسی لیے نہ کہ میری جائیداد ہڑپ سکو۔ تمہاری ساری جائیداد تو تمہارے باپ کے علاج پر لگ گئی تھی، اور اب اس جائیداد کی خاطر مجھ سے نکاح کر کے مجھے بھی اپنانا چاہتے ہو۔ فرحان کو بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ اس لڑکی کے دماغ میں اس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ وہیں شاہینہ بیگم نے بھی کمرے میں آ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔
کہ جو ہو رہنا ہونے دو، یہ نہ تمہارا باپ اس غصے میں تمہاری ساری جائیداد اس فرحان کے نام کر دے اور تم منہ دیکھتی رہ جاؤ۔ تم اپنے باپ کو نہیں جانتی، وہ فرحان کو بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح چاہتا ہے۔ مینال خاموش ہو چکی تھی۔ وہی حاکم شاہ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ آنے والے اس جمعہ کو ہی تمہارا اور مینال کا نکاح کیا جائے گا۔ مینال اس شادی کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھی، لیکن شاہینہ بیگم اور مینال نے مل کر جو پلاننگ کر رکھی تھی اس کے مطابق مینال کو فرحان سے نکاح تو کرنا ہی پڑا تھا۔ دونوں طرف نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ مینال بھی روٹھے روٹھے انداز میں ہلکی پھلکی شادی کی شاپنگ کر ہی رہی تھی۔ ایک شام وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اوندھی لیٹ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اسے اپنے نمبر پر کال آئی۔ نمبر دیکھا تو فرحان کا تھا۔ جی تو نہیں چاہ رہا تھا کال اٹھائے، لیکن وہ کال اٹھا کر کان سے لگا کر کہنے لگی کہ بولو، کیوں کی ہے کال؟ دوسری جانب سے فرحان مسکرا کر کہنے لگا کہ لگتا ہے محترمہ میری کال کا انتظار کر رہی تھی۔ مینال کہنے لگی کہ ابھی اتنے بھی برے دن نہیں آئے میرے جو تمہاری کال کا انتظار کروں گی۔ بتاؤ کال کس لیے کی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں، میں بس یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہیں گولڈن نائٹ کے لیے کمرے میں کون سی ڈیکوریشن کروانی ہے۔ یہ سن کر مینال کے پورے وجود میں 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ فرحان اس سے اس طرح کی بات بھی کر سکتا ہے۔ ابھی تک تو شادی بس ایک ڈرامہ کی طرح ہی اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، لیکن وہ تو یہ بھول ہی چکی تھی کہ شادی کے بعد جب پہلی بار وہ فرحان کے کمرے میں جائے گی دونوں کو ایک ہی کمرے میں رہنا پڑے گا۔ فرحان اس کا شوہر ہونے کے ناطے اس پر حکم چلائے گا، کبھی کیا کرنے کو کہے گا کبھی کیا۔ یہ سوچ کر ہی وہ ایک چھوٹی سی جھرجھری لے چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ فرحان کہنے لگا کہ ارے بیبی مطلب کچھ نہیں، مجھے تو سرخ اور سفید پھولوں کی ڈیکوریشن ہی بڑی پیاری لگتی ہے، ساتھ ہلکی ہلکی کینڈل لائٹس ہوں، کمرے میں پھولوں کی خوشبو ہو، ایسے میں اور تم ایک ہی کمرے میں بغیر کسی ڈر اور جھجک کے ایک دوسرے پر محبت نچھاور کرے۔ ہائے، میں تو یہ منظر سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ تمہیں بھی یقیناً بے چینی تو ہوگی، آخر کو تم بچی تو ہو نہیں۔ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں آپس میں باتیں کر کے اس رات کے لیے اتاولی ہو رہی ہوتی ہیں۔ مینال کو اپنے چہرے پر پسینے کی بوندیں ٹمٹماتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اگلے لمحے کہنے لگی کہ مجھ سے ایسی گندی باتیں کرنے کی کوشش مت کرو فرحان، میں اگر اس شادی کے لیے مانی ہوں تو صرف اور صرف اپنے بابا جان کے لیے مانی ہوں، ورنہ مجھے تم جیسے شخص میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ فرحان اس کی اس بات پر ہنسا تھا۔ اسے پہلے کو کچھ اور کہتا مینال فون بند کر چکی تھی۔ وہ دن بھی آ چکا تھا جب اس کا اور فرحان کا نکاح تھا۔ مینال دلہن بن کر جب خود کو آئینے میں دیکھنے لگی تو ایک پل کو دیکھتی رہ چکی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بارات بھی آ چکی تھی۔ جب پہلی بار اس نے دلہے کے روپ میں فرحان کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ فرحان بے حد خوبصورت تھا۔ اسے بس یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کے دل میں فرحان کو لے کر اتنی نفرت آئی کس لیے تھی۔ شاید شاہینہ بیگم کی وجہ تھی، جنہوں نے شروع سے لے کر اب تک مینال کے دل میں فرحان کے لیے نفرت پیدا کی تھی۔ بہرحال سب مہمانوں کی موجودگی میں جب نکاح خواہ نے اجاب و قبول کروایا تو مینال خود کو فرحان کے سپرد کر چکی تھی۔ فرحان بھی اسے اپنے نکاح میں قبول کر گیا اور پھر مبارکباد کے سلسلے شروع ہو گئے۔ جو بھی دونوں کی جوڑی کو دیکھ رہا تھا چاند اور سورج کی جوڑی کہہ رہا تھا۔ حاکم شاہ بھی اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو چھپا نہیں پائے تھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو پھوٹ پھوٹ کر اپنے ماں اور باپ کے گلے لگ کر روئی تھی۔ وہیں حاکم شاہ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے بھتیجے سے کہا تھا کہ میری نازوں پلی بیٹی ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی آنکھ میں کبھی آنسو مت آنے دینا۔ فرحان اپنے تایا کے ہاتھ پکڑ کر انہیں سینے سے لگا چکا تھا۔ جو مینال رخصت ہو کر فرحان کے گھر میں آ چکی تھی۔
اس کے عالیشان گھر کے مقابلے میں فرحان کا گھر عام صحیح طرز کا بنا ہوا تھا۔ فرحان نے اپنے کمرے کو مینال کے مطابق ڈیکوریٹ ضرور کروا لیا تھا۔ جیسے مینال کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ بالکل خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے کو بھرپور طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اس کی چچی اسے بیڈ پر بٹھا رہی تھی اور پھر مسکراتے ہوئے اپنی کلائی میں پہنے ہوئے سونے کا ایک کنگن اتار کر اسے دینا چاہا۔ جیسے مینال نے اس کنگن کو دیکھا تو ہاتھ میں پکڑ کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ یہ آپ کا منہ دکھائی کا کنگن میں نے کیا کرنا ہے؟ اس سے زیادہ بھاری کنگن اور جوڑے تو میں نے پہن رکھے ہیں، اب ایسا کرے اسے اپنے پاس ہی رکھے، ایسی پھیکی جولری مجھے نہیں پسند۔ زرینہ خاتون کو اپنی بہو کے الفاظ سے تکلیف تو ہوئی تھی لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ وہ لمبی تان کر بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز بہت تھک گئی ہوں میں، پلیز آپ کمرے سے باہر جائیں، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ زرینہ خاتون اس کے الفاظ سن کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ جواب میں مینال کچھ بھی بولنی نہیں تھی اور زرینہ خاتون کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ فرحان کچھ مہمانوں کو دیکھ رہا تھا، اسے مینال کے بعد جانے کی بھی جلدی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، دھیرے سے بند کر کے جب بیڈ کی جانب نظر دوڑائی تو ایک پل کو مسکرا کر رہ گیا تھا، کیونکہ مینال بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی سو چکی تھی۔ کہاں عادت تھی اسے یہ بھاری بھرکم کپڑے اور اتنا تیار ہونے کی۔ وہ مسکرا کر چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر فرحان کے دل میں کچھ ہونے لگا تھا۔ اگلے لمحے اس نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا اور دھیرے دھیرے پھیرتے ہوئے گردن تک لے آیا تھا۔ اس کے نازک لبوں کو وہ اپنے لمس پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا مینال کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ مجھ سے کتنے بے شرم ہو تم؟ وہ ہانپتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی تو فرحان بھی تھوڑا جھینپ گیا، پھر مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پیاری وائف تم بیوی ہو میری، تمہارے ساتھ کیسا چھچورا پن؟ میں تو بس تمہارے ان لبوں کو دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں لپسٹک کے ساتھ ان کا ٹیسٹ کیسا ہوگا۔ ویسے بتاؤ نا، میٹھے ہیں یا پھر ہلکے ہلکے نمکین؟ وہ اپنے نچلے لب کو دانتوں سے کاٹ کر بولا تو مینال کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ فوراً سے ٹھیک ہو کر بیٹھنے لگی، کہنے لگی تم نے اب ایک بھی بات مزید میرے ساتھ کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جانتے بھی ہو کہ یہ شادی صرف اور صرف میرے بابا جان کے کہنے پر ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا تھا تم نے انہیں کہ انہیں تمہارے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آیا۔ اب اگر میں تمہاری بیوی بن چکی ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اپنے وجود تک دسترس دے دوں گی، تم میرے ایک انچ بھی قریب نہیں آ سکتے، سمجھے؟ اگر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جس طرح سے چلا چلا کر بول رہی تھی، فرحان کو تو یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں کمرے سے باہر آواز ہی نہ چلی جائے، کیونکہ ابھی بھی کچھ مہمان باہر رہے اور یہ کوئی عالی شان محل نما گھر نہیں تھا جہاں پر چیخ چیخ کر بولا جاتا اور آس پڑوس کو خبر نہ ہوتی۔ یہاں تو دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی۔ فرحان نے کچھ دیر خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، وقت دیتا ہوں میں تمہیں، جانتا ہوں تمہیں یہاں پر ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگے گا، مگر بیوی تو تم میری بن ہی چکی ہو، جب تک مجھ سے برداشت ہوا میں کروں گا، لیکن جس روز میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اس روز تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا مسز فرحان شاہ۔ وہ یہ کہتا ہوا ایک نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالتا واش روم میں گیا تھا۔ وہ چینج کر کے پھر باہر آیا تو مینال بھی چینج کر کے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس سے پہلے یہ مزید کچھ بات ہوتی، شہینہ بیگم کی اس کو کال آ چکی تھی۔ تڑپ کر کہنے لگی کہ خبردار جو تو نے اس فرحان کو اپنے قریب بھی آنے دیا تو کان کھول کر سن لے، اگر یہ تیرے قریب آ گیا تو ہمارا سارا بنا بنایا پلان چکنا چور ہو جائے گا، بس اسے خود سے دور ہی رکھنا۔
اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا فرحان سے پیچھا چھوٹے اس کے سامنے کمزور مت پڑنا۔ یہ لڑکے چکنی چپٹی باتیں کر کے اپنی باتوں میں پھنسانا بخوبی جانتے ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی اور مینال اپنی ماں سے کہنے لگی کہ آپ فکر مت کریں، آپ جیسے کہہ رہی میں ویسا ہی کروں گی۔ میں فرحان کو اپنے قریب بالکل بھی نہیں آنے دوں گی، بس آپ جلد از جلد میرا پیچھا فرحان سے چھڑوا دیں۔ میں شخص کے ساتھ اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ پاؤں گی۔ فرحان اس روز صوفے پر سویا تھا اور مینال بیڈ پر سوئی تھی۔ اگلے روز ان کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد مقلابہ کی رسم کے لیے فرحان اور مینال دونوں ہی حاکم شاہ کے گھر آ چکے تھے۔ حاکم شاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ شاہینہ بیگم نے کوئی خاص خاطر مدارت فرحان کی نہیں کی تھی۔ مینال نے ضد کی تھی کہ وہ 2 دن یہیں پر رہنا چاہتی ہے، یوں فرحان کو بھی وہیں پر رہنا پڑا تھا۔ ان تمام دعوتوں اور معاملات سے نکلتے نکلتے 10-15 دن گزر چکے تھے، اور ان 10-15 دن میں فرحان 1 انچ بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح جب مینال اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کا حلیہ دیکھ کر زرینہ خاتون کا ہاتھ تو سیدھا اپنے منہ پر گیا تھا۔ بس انداز میں اپنی بہو کو دیکھ رہی تھی جو کہ ڈھیلی ڈالی سی شرٹ اور جینز پہن کر باہر نکلی تھی۔ دوپٹے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شرٹ کا گلا اتنا کھلا تھا کہ برا کے سٹریپس بار بار نظر آ رہی تھی۔ کچن میں ناشتہ کرتے فرحان نے جب اسے کمرے میں اس حلیے میں نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کے تن من میں پھر سے آگ لگ چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے جا کر کہنے لگا، یہ کس حلیے میں باہر آ رہی ہو تم؟ شرم نام کی چیز نہیں تمہیں؟ اتنے اچھے اچھے تمہیں کپڑے لا کر دیے، وہ کیوں نہیں پہنے تم نے؟ وہ بازو چھڑوا کر کہنے لگی کہ ہیلو مسٹر، میرا جیسا من کرے گا میں ویسا پہنوں گی، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ فرحان جانتا تھا یہ ایسے نہیں مانے گی۔ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر اپنے سامنے کرتا کہنے لگا، اچھا یہ کچھ ہی پہنا ہے تو اس بند کمرے میں میرے سامنے پہنو، چاہے میرے سامنے کچھ پہنو ہی نہ، لیکن اس حلیے میں میرے سامنے آؤ گی، مسئلہ پھر تمہارے لیے ہی ہوگا، کیونکہ تمہارے حسین فگر کو دیکھ کر پھر مجھ سے برداشت نہیں ہونا اور پھر میں اپنی ہر حد پھلانگتا چلا جاؤں گا۔ فرحان کی الفاظ سن کر مینال اسے گھبرا کر دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے کہ ہاں تم جیسے مڈل کلاس لڑکوں کا یہی تو ہوتا ہے، ذرا سی لڑکی دیکھی نہیں کہ ان کی رالیں ٹپکنے لگتی ہیں۔ فرحان بھی اسی کا شوہر تھا، کہنے لگا کہ ہاں میں تو اب یہی چاہتا ہوں کہ اپنی رالیں تمہارے وجود پر ٹپکانا شروع کر دوں، شاید تمہارے اندر کی گرمی ایسے ہی نکل جائے، ورنہ جب تک تمہارے اندر یہ آگ بھڑکے گی تم نے تو ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر میرے آگے پیچھے گھومنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے کمر سے پکڑتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ مینال کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ فرحان ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دینے لگی، لیکن فرحان تو اس کے لبوں کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اس کے لبوں پر اپنی مہر ثبت کرتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ کر کہنے لگا، مائی ڈیئر وائف، کیا ابھی بھی یہی کپڑے پہن کر باہر آؤ گی؟ مینال کو تو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، فوراً سے دھکا دے کر اسے ہلک ہوئی تھی۔ وہ فرحان کے سامنے کمزور پڑنے لگی تھی۔ بار بار فرحان کی بے باک باتیں، اگر وہ سو رہی ہوتی تو وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگتا، کبھی ایسی ایسی گستاخیاں کرتا کہ مینال کو تو اب سونے سے بھی خوف آنے لگا تھا کہ کہیں وہ فرحان کی ان حرکتوں کے آگے پگھل نہ جائے اور اپنا آپ اسے سونپ ہی نہ دے، اور وہ بھی ایک لڑکی تھی، آخر کب تک خود کو اپنے شوہر سے دور رکھ پاتی۔ فرحان اس روز فیکٹری سے گھر آیا تو راستے سے وہ خوبصورت پھولوں کے گجرے اور چاکلیٹس لے کر آیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ لڑکیوں کو گجرے اور چاکلیٹس بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، مینال کو بھی پسند ہوں گی۔ وہ مسکراتا ہوا گھر داخل ہوا۔ جیسے کمرے میں آیا تو مینال اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کی سفید گردن پر نظر پڑتے ہی
فرحان کے وجود میں ایک عجیب سی سختی آنے لگی۔ وہ مسکراتا اس کے پیچھے گیا اور اسے باہوں میں بھر کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ جس جنونی انداز میں اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، مینال نے ایک جھٹکے سے اسے دور کیا۔ غصے سے کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ فرحان کو تھوڑا برا بھی لگا تھا کیونکہ شادی کو 20 دن ہو چکے تھے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، یہ کیا ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، جانتا ہوں تمہیں، لیکن تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ لیکن اب ایسا بھی کیا کہ ہر وقت تم یوں ہی اکتاتی رہو؟ خیر چھوڑو، میں تمہارے لیے چاکلیٹس اور گجرے لے کر آیا ہوں۔ وہ اخبار سے تازہ گجروں کو نکال کر دکھاتا۔ جیسے مینال کی کلائی پکڑنے لگا تو مینال ایک جھٹکے سے اس کے لائے گجرے اور چاکلیٹس کو فرش پر پھینک چکے تھے۔ کہنے لگی، یہ کیا چیزیں دے کر تم مجھے امپریس کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ مجھے دو گے اور میں تمہاری محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب جاؤں گی؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا مسٹر فرحان شاہ، تم ایسے چھوٹے چھوٹے گفٹس دے کر مجھے امپریس نہیں کر سکتے، نہ ہی میں باقی لڑکیوں کی طرح گجرے دیکھ کر پگھل جاؤں گی اور تمہیں اپنے وجود تک دسترس دے دوں گی۔ ان پھولوں کو فرش پر بکھرا ہوا دیکھ کر فرحان کو لگا تھا جیسے اس کی محبت کو وہ پیروں تلے روند چکی ہے۔ اب تک وہ اس لڑکی کا لحاظ کرتا آیا تھا، صرف اور صرف بچپنا اور ضد سمجھ کر اس کا لحاظ کر رہا تھا، لیکن اب مزید نہیں۔ اگلے ہی پل وہ ایک زناٹے دار تھپڑ مینال کے منہ پر مار گیا اور پھر اسے دیوار سے پن اپ کرتا ہوا کہنے لگا، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ نوکر ہوں میں تمہارا، تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں۔ سمجھ کر رکھا ہے تم نے مجھے، محبت کی ہے تم سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے اپنا زر خرید غلام سمجھ لو۔ عورت ہو اسی لیے عزت کر رہا تھا، لیکن شاید مجھے تمہیں وقت دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلی رات ہی میں تمہیں اپنے جنون سے واقف کروا دیتا، تمہارے وجود پر اپنی مہر ثبت کر دیتا تو آج یوں اڑ نہ رہی ہوتی۔ لیکن آج میں تمہاری اکڑ ٹھکانے لگا کر رہوں گا۔ تم جیسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ایک رات کی مار ہو تم، چند منٹوں میں تمہاری بس نہ کروا دی نا تو میرا نام بھی فرحان شاہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے پکڑ کر بیڈ پر گرا چکا تھا، اپنی شرٹ کے بٹن بھی کھول گیا۔ جیسے مینال نے اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب سے بھاگنے لگی تھی، لیکن فرحان اسے کمر سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کو یوں کھینچنے پر پھٹتا چلا گیا اور فرحان کے ناخن بھی اس کی کمر پر نشان چھوڑ چکے تھے۔ درد سے ایک سسکی اس کے منہ سے نکلی تھی۔ کہنے لگی، چھوڑو مجھے، ہاتھ بھی مت لگانا۔ لیکن فرحان اسے بری طرح گراتا اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اپنا وجود اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا تھا کہ مینال زور زور سے چلانے لگی۔ جس طرح وہ چلا رہی تھی، زرینہ بیگم دھڑا دھڑ دروازے پر دستک دینے لگی۔ کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ فرحان، کیا کر رہے تم مینال کے ساتھ؟ دروازہ کھولو۔ ماں کی آواز سن کر فرحان اس سے الگ ہوا تھا۔ وہی مینال بھی اٹھی اور دروازہ کھول کر زرینہ خاتون کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس طرح کی اس کی حالت تھی، زرینہ خاتون ماتھے پر بل ڈال کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، یہ کیا کیا ہے تم نے بچے کے ساتھ؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم میری بہو کے ساتھ اس طرح کی زبردستی بھی کر سکتے ہو؟ اپنی ماں کے سامنے وہ شرمندہ سا ہو چکا تھا، کن الفاظ میں بول کر صفائی پیش کرتا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، یہ شخص تو میری جان ہی لے لے گا، میں وہ اس کی حقیقت سب کو بتا کر رہوں گی۔ اس نے وہیں پر اپنا حلیہ درست کیا تھا اور اپنے گھر چلی گئی تھی۔ زرینہ خاتون بھی فرحان کو ہی برا بلا کہہ رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ زبردستی کرنی تھی، اتنے میں ہی مرے جا رہے تھے۔ تو پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو جو تمہیں شوہر بھی مانے۔ مینال جیسی لڑکی کے نخرے دیکھنا تمہارے بس کی بات ہی نہیں۔ وہی روتے ہوئے جس حالت میں مینال گھر پہنچی تھی، حاکم شاہ تو کام کر رہ گئے تھے۔
फौरन अपनी बच्ची को सीने से लगाकर कहने लगे, क्या हुआ है बेटा, तुम यूं अकेली क्यों? वो फरहान कहाँ है? तुम्हारे चेहरे पर ये सुर्ख निशान कैसे हैं? वो रोते हुए कहने लगी कि बहुत मान था ना आपको अपने इस भतीजे पर। इतने दिनों से वो मेरे साथ दरिंदगी वाला सलूक कर रहा है। आप नहीं जानते उसने मेरे साथ क्या किया। रोज मुझे मारता पीटता है, चच्ची भी उसी का साथ देती है। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आज आपके घर आई हूँ। शाहीना बेगम भी वहां पर आ चुकी थी। हाकिम साहब को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि फरहान उनकी बेटी पर हाथ भी उठा सकता है। वहीं शहीना बेगम भी रोते हुए कमरे से बाहर आई थी। कहने लगी, ऐसे शख्स को अपनी बेटी सौंपी आपने? मुझे तो पहले ये फरहान ठीक नहीं लगता था, और ये मर्द है ही नहीं। जानते भी हैं उसने आपकी बेटी को क्यों मारा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो उसके इतने बड़े राज को दुनिया के सामने आश्कार ना कर और सारी जिंदगी सबके सामने खुद को कसूरवार ठहराती रहे। हाकिम साहब उसकी कुछ बात समझ नहीं पाए थे। कहने लगे, शहीना बेगम ये कैसी पहेलियां बुझा रही हो? सीधी तरह बात बताओ, हुआ क्या है? ऐसा कौन सा राज है जो मुझे नहीं पता? शाहीना बेगम रुख फेर कर कहने लगी कि आपका वो नाम नेहाद भतीजा मर्द है ही नहीं, नामर्द है। उसमें तो बाप बनने की सलाहियत ही नहीं है। ये बात उसे पहले से पता थी, लेकिन इसके बावजूद उसने हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की। और अब जब हमारी बेटी के बात पता चल चुकी है तो वो ऐसे शख्स के साथ कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकती है? वो तो उस पर इसीलिए हाथ उठाता रहा कि मेरे इस राज को वो किसी को भी ना बताए और सारी जिंदगी उसके जुल्म सहती रहे और खुद को सबके सामने बांझ कहलवाए, मगर उसकी मर्दानगी पर आंच ना आने दे। ये सुनकर हाकिम साहब की तो बोलती बंद हो चुकी थी। इस वक्त वो इस पोजीशन में देखे उन्हें अपनी बीवी और बेटी सच लग रही थी। वही रोते हुए मिनाल साफ कह चुकी थी कि बाबा मुझे इस शख्स के साथ रहना ही नहीं है, मुझे खुला चाहिए। अगर मैं वापस इस घर में गई तो मेरे साथ पता नहीं वो शख्स क्या करेगा। हाकिम शाह को अब अपने फैसले पर शदीद पछतावा हो रहा था। उन्होंने शायद अपनी बेटी को अपने भतीजे को सौंपकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वहीं फरहान ने भी कॉल करके कुछ सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की थी। दूसरे दिन हाकिम साहब ने खुद फरहान को कॉल करके कहा कि मैं अपने फैसले पर पछता रहा हूँ। मुझे लगा था तुम मेरी बेटी को अपने सर का ताज बना कर रखोगे, लेकिन तुमने इसके साथ बहुत बुरा रवैया रखा। अब शराफत के साथ आओ, मेरी बेटी को तलाक दो, वरना मैं कोर्ट में खुला का केस दायर करवा दूंगा। फरहान को लगा था कि उसके ताया जान उसका साथ देंगे, लेकिन ताया जान की इस बात पर उसे हैरत हुई थी। मिनाल की हरकत के बाद जी में तो उसके यही आया था कि वो मिनाल के साथ अपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दे। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे लगा था शायद वो मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ मिनाल को बदल देगा। एक गहरी सांस खारिज करके उसने फ़ोन बंद कर दिया था। चंद रोज बाद ही कोर्ट में सब मौजूद थे। बड़ी हिम्मत जमा करके फरहान ने ये सोचा था कि वो मिनाल के साथ अपने रिश्ते को आज इख्तिताम पजीर कर देगा, लेकिन जब वकील ये कहने लगा कि ये शख्स नामर्द है, इसमें बाप बनने की सलाहियत ही नहीं है और अपनी ये खामी वो दुनिया की नजरों से छुपाना चाहता था, अपनी बीवी को बांझ साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है, तो ये सुनकर फरहान के तो पूरे वजूद में एक झटका सा लगा था। उसने बेसाख्ता मिनाल की तरफ देखा जो फौरन अपनी नजरें फेर चुकी थी। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में फरहान को फैसला करने में वक्त लगा था। अगले लम्हे वो कहने लगा कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर ये बात साबित कर सकता हूँ कि मैं नामर्द बिल्कुल नहीं, और मेरी बीवी मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली। ये बात सुनकर शहीना बेगम ने बेसाख्ता मिनाल की तरफ देखा था। आंखों ही आंखों में जैसे वो उसे पूछ रही थी कि कहीं तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। वो फौरन नफी में सर हिलाकर अपनी माँ को यकीन दिलाने लगी कि वो तो रात को सोती भी नहीं थी कि कहीं फरहान उसके करीब ना आ जाए। जज ने यह फैसला सुनाया था कि 15 दिन बाद दोबारा से सुनवाई की जाएगी, और इस बीच फरहान के तमाम तर टेस्ट करवा कर भी
کورٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ اپنی ماں کے ساتھ کورٹ سے باہر آ چکی تھی، وہ سیدھا اپنے گھر ہی گئی تھی۔ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر فرحان نے یہ بات کی ہی کیوں تھی۔ وہ تو ایک بار بھی اس کے قریب نہیں گئی تھی، اور اب تو وہ رہ بھی اپنے ماں باپ کے پاس رہی تھی، پھر وہ کیسے اسے پریگننٹ کر سکتا تھا؟ اس کے ذہن میں ابھی یہی باتیں چل رہی تھی۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو آسمان پر بادل گرج رہے تھے، شاید بارش ہونے والی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی کھڑکی کے آگے پردے ٹھیک کیے اور واش روم چلی گئی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے لازمی نہاتی تھی۔ ابھی بھی نہاتے ہوئے اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ کپڑوں کی طرف بڑھایا تاکہ پہن سکے تو اتنے میں لائٹ چلی گئی تھی۔ ایک دم سے اندھیرا ہونے پر مینال گھبرا گئی۔ اسے اندھیرے سے ویسے ہی خوف آتا تھا۔ کہنے لگی، اوف او لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے چھوٹ کبھی نیچے گر چکے تھے اور خراب ہو چکے تھے۔ ویسے بھی اندھیرا تھا، کون سا کوئی اس کے کمرے میں آنے والا تھا؟ یہ سوچ کر وہ بغیر کسی چیز کو اپنے گرد لپیٹے واش روم سے باہر نکل آئی اور ہاتھوں سے ٹٹولتی ہوئی الماری تک پہنچی تھی۔ تبھی زور سے بجلی چمکی تھی، بادل بھی گرجے تھے اور ایسے میں سے اپنی کھڑکی کے پاس ایک سایہ سا دکھائی دیا تھا۔ جیسے ہی کھڑکی کی جانب مینال کی نظر پڑی تو وہ گھبرا چکی تھی، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر جلدی سے الماری کی طرف گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ایک ہاتھ اس کے منہ پر اور دوسرا ہاتھ اس کے وجود کے انتہائی حساس حصے پر رکھ کر اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ مینال کی تو چیخ لبوں میں ہی گم ہو کر رہ گئی۔ یہ کون تھا جو اسے یوں اپنی باہوں میں مقید کر چکا تھا؟ اسے یوں ہی مکمل طور پر قابو کیے بیڈ تک لائے اور پھر خود پر اور اس پر کمفرٹر اڑا چکا تھا۔ مینال تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کے منہ پر مسلسل ہاتھ تھا۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا اس کے منہ سے ہاتھ نہیں ہٹا رہا تھا۔ جانتا تھا اگر ہاتھ ہٹا دیا تو مینال کی چیخوں سے سب وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب مینال کو اپنی ٹانگوں پر جو چیز محسوس ہوئی اس کا وجود ہی لرز گیا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے لگی لیکن وہ اس کی ٹانگوں کو ایک جانب کرتا اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا اور پھر اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا۔ مینال کو لگا جیسے اس کی جان لبوں پر آ چکی ہے۔ وہ دوسرا سانس نہیں لے پائی تھی۔ تکلیف اور درد کی شدت سے اس کی آنکھوں سے پانی باہر آ رہا تھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ اذیت بھی کم ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کے اوپر پوری طرح حاوی ہوتا اب اس کے لبوں پر اپنے لبوں سے مکمل طور پر قفل لگا گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مکمل طور پر لاک کر چکا تھا اور پھر جس طرح کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی مینال کو اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب تیز بارش شروع ہو چکی تھی، بادل بھی مسلسل گرج رہے تھے۔ اگر وہ چلا کر کسی کو بلانے کی کوشش کرتی تو بھی اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر جب دیکھا لائٹ واپس آ چکی تھی، کمرہ روشن ہوا تو اسے اپنے سامنے جو شخص دکھائی دیا مینال کو لگا اس کا سانس ہی اٹک جائے گا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ فرحان تھا۔ فرحان شاہ اس کا شوہر جو مکمل طور پر اس کے وجود پر اپنی شدتیں انڈیل رہا تھا۔ مینال تو اس قدر کرب سے گزر رہی تھی کہ اس میں ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے خود سے الگ کر سکتی۔ پورے وجود میں اسے درد کی لہر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی فرحان کی شدتوں میں بڑی تیزی آئی تھی۔ وہ مکمل طور پر اسے اپنے ساتھ لگاتا اپنی شدتوں کو اس کے وجود میں انڈیل چکا تھا اور پھر ہامتا ہوا اس کے اوپر ہی گر گیا۔ مینال کو یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جب فرحان نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر اپنی انگلیوں سے نمی صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، پھر سنائے مسز فرحان شاہ، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ میں نامرد ہوں، ایک عورت کی جنسی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا؟ میں تو باپ بننے کے لائق ہی نہیں کوئی نہیں ہوں۔ لیکن اب جس طرح کی آپ کی حالت ہے نا، اتنا تو آپ کو یقین ہو چکا ہوگا کہ آپ کا شوہر اچھے اچھے مردوں کو
پیچھے چھوڑ سکتا ہے، اور آپ جیسی نازک سی جان کتنی دیر اس کے سامنے ٹک سکتی ہیں؟ مینال کا سانس جیسے سینے میں تھم چکا تھا۔ جیسے اس کے وجود میں کچھ طاقت واپس آئی تو وہ اسے خود سے ہٹانے لگی، کہنے لگی، ہٹو، تمہاری ہمت کیسے بھی میرے قریب آنے کی؟ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ میرے ساتھ؟ میں ابھی باہر جا کر ماما کو بتاتی ہوں۔ وہ جیسے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو اس کی نظر بیڈ کی چادر پر پڑی جو پہلے رنگین ہو چکی تھی۔ مسکرا کر فرحان کہنے لگا، یہ کیا اس حالت میں جا کر اپنی ماں کو بتاؤ گی؟ جانتا ہوں تمہارے دل و دماغ میں سارا زہر بھرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ماں ہے، وہی تمہیں ایسی الٹی پلٹی پٹیاں پڑھاتی ہیں، لیکن میں بھی تمہیں پریگننٹ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ 15 دن میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں تم ماں بندی۔ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی پڑے گا، کیونکہ تم نے میری مردانگی پر سوال اٹھایا ہے۔ چلو واپس آؤ، مجھے ایک بار پھر سے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ایک بار کی تو اذیت وہ جھیل چکی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، بالکل نہیں، میں تمہیں ایک بار پھر سے یہ سب کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ ارے میری جان، مجھے 15 دنوں کے اندر اندر رزلٹ چاہیے، اور اس کے لیے مجھے یہ سب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرتا اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس پوری رات میں اس نے 4 بار مینال سے اپنا حق وصول کیا تھا، اور پھر غصے سے اسی حالت میں اسے چھوڑتا واپس جا چکا تھا۔ جانے سے پہلے بڑے پیار سے اس نے اسے پین کلر ضرور دی تھی جو وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ اگلی صبح مینال بستر سے اٹھ ہی نہیں پائی تھی، اسے شدید بخار تھا۔ وہ تو ڈر کے مارے شہینہ بیگم کو بتا بھی نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس کا شوہر چھپ کر آ کر اس کے ساتھ کیا کچھ کر کے جا چکا ہے۔ یوں ہی چٹکیاں بجاتے 15 دن بھی گزر چکے تھے۔ 15 دن بعد جب کورٹ کی طرف سے ریلیٹڈ ڈاکٹر نے مینال کا چیک اپ کیا اور پھر کچھ رپورٹس تیار کر کے جج کے سامنے پیش کیا تو اسی میں بات واضح لکھی ہوئی تھی کہ مینال کوئی انچھوئی لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کا شوہر اسے پورا حق وصول کر رہا تھا۔ اور صرف اتنا نہیں، وہ تو چند روز پہلے پریگننٹ بھی ہو چکی ہے، اس کے پیریڈ مس ہو چکے تھے۔ شہینہ بیگم تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ فیصلہ فرحان کے حق میں ہو چکا تھا، اور وکیل اور جج صاحب نے یہی کہا تھا کہ میاں بیوی کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھ کر سلجھائیں، لیکن اگر پھر بھی دونوں علیحدگی چاہتے ہیں تو کورٹ کو انوالو کر کے خلا کروا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر کورٹ فیصلہ سنا چکی تھی، جبکہ حاکم شاہ کو جس قدر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی جو وہی جانتے تھے۔ غصے سے وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ وہی شہینہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ مینال کا گلا ہی گونڈ دے۔ اسے خوب کڑوی کسیلی سنائی تھی۔ مینال بھی روتے ہوئے بتانے لگی کہ اس روز بارش کی ایک رات فرحان کمرے میں آ کر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے گیا تھا، اور تبھی وہ پریگننٹ ہوئی ہے۔ شہینہ بیگم کے اندر اس قدر نفرت بھر چکی تھی کہ فوراً کہنے لگی کہ میں تمہیں دوا لا کر دیتی ہوں، وہ لو اور اس بچے کو ختم کرو۔ اس فرحان کا خون تو میں کبھی بھی تمہاری کوکھ میں پلنے نہیں دوں گی، مار دو اس بچے کو۔ بے ساختہ مینال کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا تھا، کم از کم وہ اپنے بچے کی جان نہیں لے سکتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، بالکل نہیں، میں کیسے اس معصوم جان کی جان لے سکتی ہوں؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ یہ ناجائز تو نہیں ہے؟ فرحان کی اولاد اور فرحان میرا شوہر ہے۔ شہینہ بیگم نے اس کے کان بھرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ چپ ہو چکی تھی۔ حاکم شاہ کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اسے شاید شرمندگی ہوئی تھی، یا پھر اسے اتنے بڑے حادثے کے بعد اسے عقل آ چکی تھی۔ کچھ دن فرحان اور زرینہ خاتون اسے لینے کے لیے آئی تھی۔ فرحان نے واضح الفاظ میں سے کہا تھا، میں آخری بار تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اسے کھلائی چاہتی تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک نظر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، بھلا وہ کیسے ان کا سر مزید جھکا سکتی تھی۔ روتے ہوئے اس نے اپنے بابا سے بھی معافی مانگی تھی۔ شہینہ بیگم کہتی رہ گئی کہ
مت جاؤ، لیکن وہ فرحان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ فرحان اسے گھر تو لے آیا تھا، اس کے لیے کھانے پینے کا سارا سامان لے کر آیا تھا، اور لیکن پہلے جیسی محبت اور بار بار آگے پیچھے گھومنا فرحان چھوڑ چکا تھا۔ کمرے میں آتا تو بس کام کی بات کرتا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوتا تو لے جانا۔ زرینہ خاتون بھی اس کے کمرے میں کم ہی آتی تھی۔ تینوں وقت کا کھانا اسے وقت پر مل جایا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ کتنی غلط تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے زرینہ خاتون سے معافی مانگی تھی اور ان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کیا۔ دھیرے دھیرے وہ فرحان کے ساتھ بھی وہ اپنا رویہ ٹھیک کر چکی تھی۔ فرحان تو اس کے کان پکڑ کر سوری بولنے پر ہی پگھل چکا تھا۔ اسے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں جانتا تھا تم جیسی ٹیڑھی پسلی اتنی آسانی سے نہیں سمجھے گی جب تک سختی نہ بڑھتی جاتی، لیکن وہی محبت بھی ہوتی ہے۔ جب تک دلوں میں محبت نہ ہو جائے کوئی بھی انسان سلجھ نہیں سکتا۔ مینال مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگی اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ شہینہ بیگم نے بھی جب اپنی بیٹی کو فرحان کے ساتھ خوش دیکھا تو وہ بھی دھیرے دھیرے فرحان کو اپنا داماد قبول کر چکی تھی اور اپنا رویہ بدل لیا تھا۔